रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन प्लान एंड विन अवार्ड्स। अभी ये वीडियो जो है ये पर्टिकुलरली फैकल्टी मेंबर्स के लिए है, लेकिन जो ऐसे हमारे कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं या इवन एमएस कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी लाइफ में इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे वो किसी न किसी अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो इन जनरल भी है, लेकिन इस वक्त स्पेसिफिकली मैंने चूंकि एचईसी की बेस्ट रिसर्चर अवार्ड की कॉल आई हुई है जिसकी क्लोजिंग डेट करीब है, और इसी तरह से पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज की कॉल आई हुई है उनके लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए, तो उन दोनों चीज़ों को जहन में रख के जो है वो मैंने ये वीडियो जो है वो डिज़ाइन की है। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये एक जनरल स्कीम है जो कि कोई भी बंदा किसी भी कैरियर स्टेज के ऊपर जो है वो अगर किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो इन गाइडलाइंस को देख सकता है। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि मैंने दो सवालों को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की है। पहली चीज़ ये है कि वाई टू प्लान फॉर अवार्ड्स, हमें ज़रूरत क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू विन। तो दोनों चीज़ों के दो सवालों का जवाब जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उम्मीद ये है कि इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह जो है वो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है और किस तरह से जो है वो आपने आगे चलना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई टू अप्लाई फॉर अवार्ड्स। तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि पहले अगर आज से 10-15 साल पहले हम जाएं तो पाकिस्तान में पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स की तादाद कम थी। एचईसी के बाद पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स की तादाद बढ़ी है, तो उसके बाद अब एडिशनल क्राइटेरिया ऐड होना शुरू हो गया है कि ठीक है, अगर आप एक पोजीशन से फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहते हैं तो अमूमी तौर पे एचईसी का क्राइटेरिया यही है कि जी आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स हों और सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, पीएचडी हो। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया या जिसे हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं वो है। लेकिन जिस तरह से अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अब कुछ एडिशनल पैरामीटर्स जो हैं वो इसी कंपटीशन के अंदर आते जा रहे हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूं कि अवार्ड जो है वो एक और किस्म की करेंसी या एक वैल्यू एडिशन जो है वो आपके क्रेडिट के ऊपर जो है वो आना शुरू हो गई है। तो मैं इसे कहूंगा कि ये बुनियादी तौर पे कोई भी अवार्ड जो है, जो जेन्युइन अवार्ड है, वो बुनियादी तौर पे इट्स अ बैज ऑफ रिकग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी। और साइंटिस्ट के लिए इसके अंदर ये एक न्यू करेंसी की हैसियत रखता है। वो कि अगर आप देखेंगे कि अवार्ड्स के अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, कोई सुवेनियर मिल रही होगी, गोल्ड मेडल मिल रहा होगा, और लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अदारे देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को मिला के आपने देखना है कि उसके अंदर आपके लिए फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट भी है और एक रिकग्निशन का बेनिफिट या क्रेडिबिलिटी का बेनिफिट जो है वो भी आपके पास है। दूसरी चीज ये है कि जब हम अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और अल्लाह करे वो अवार्ड विन कर जाते हैं, तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया या जो इसका आउटकम है वो ये है कि वी कैन आउटस्टैंड अमंग द क्राउड। आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर से 200 केमिकल इंजीनियर हैं फैकल्टी के, इसी या कोई साइंसेज के लोग हैं, तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, एचईसी का अवार्ड है, या पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का अवार्ड है, या कॉमस्टेक का अवार्ड है, या कॉमसेट्स का अवार्ड है, कोई भी अवार्ड जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे रिकॉग्नाइज्ड है, तो अगर आपके पास वो है तो आप उसे अपनी सीवी पे मेंशन करेंगे, आप अपने उसे ऑफिस में डिस्प्ले करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी को बताएंगे, एचईसी के न्यूज़ लेटर में, यूनिवर्सिटी के न्यूज़ लेटर में उसकी कवरेज आएगी। तो आप अपने ही पूल ऑफ एप्लीकेंट्स के अंदर या अपने ही पूल ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर यू विल बी आउटस्टैंडिंग। और ये बेसिकली वही रिकग्निशन भी है, क्रेडिबिलिटी भी है कि व्हाटएवर यू हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स दैट हैज बीन accredited। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं या किसी भी एज ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, तो उन्हें जो साइंस के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा जो है अपने रेलेवेंट अवार्ड्स की लिस्ट उनके पास होनी चाहिए, और वो उनके ऊपर जो है जैसे ही उन्हें मौका मिले या वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास अवार्ड है और दूसरे बंदे के पास अवार्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, आपके साथ 5 कैंडिडेट्स हैं,
ظاہری بات ہے وہ AP ہیں, یہ باہر سے کوئی پوسٹ ڈاک کر کے آیا ہے, ڈائریکٹ لینڈ کر رہا ہے. تو اب آپ کے پاس اگر کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ ہیں تو اب آپ اپنے انٹرویو کے اندر بتائیں گے. تو انٹرنیشنل یا نیشنل, جیسے HEC PSF کی ہم نے بات کی, کامسٹیک کی بات کی, تو اس قسم کے ایوارڈ جو ہے نا وہ آپ کے انٹرویو پینل کو بھی ایک خاص قسم کا جو ہے وہ امپریشن دیتے ہیں کہ اس بندے کی جو بھی یہ اس نے باتیں کی ہیں, CV اپنے ہمارے سامنے رکھی ہے, کوئی پیپرز ہیں, پروجیکٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی کریڈیبلٹی کو ایک تھرڈ پارٹی نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہو جاتی ہے کمپٹیشن کے اندر. سو یو کین کریٹ اے ڈفرینس. اور اسی طرح سے جب آپ ایوارڈز, اگر آپ کے پاس ایسے ایوارڈز ہیں جس کی کوئی نیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کوریج ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں پروجیکٹ سبمٹ کروائیں اور ایک ریویور کے پاس وہ پروجیکٹ جاتا ہے تو وہ آپ کو جانتا ہو, اخبار میں پڑھا ہو یا کسی نیوز لیٹر میں پڑھا ہو کہ آپ کو ایوارڈ ملا ہے, تو اس کو آپ کے کچھ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. تو الٹیمیٹلی وہ جب آپ کا پروجیکٹ ریویو کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی تھوڑے سے زیادہ مارکس جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹر جو ہے وہ آپ کو دے گا. تو بنیادی طور پہ ایوارڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ریکگنیشن بھی ہے, وہ آپ کو آؤٹ شائن کرتا ہے, آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے among the crowd, among your pool. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کے کیریئر کے لیے لانگر رن میں ایک پرماننٹ جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کر دیتا ہے ریلیٹیو ٹو ادرس. اب اس میں چوتھی چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے عمومی طور پر پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر, کہ جو ہمارے ینگ فیکلٹی ممبرز ہیں, میں جانتا ہوں بہت سے ایسے فیکلٹی ممبرز ہیں جو بہت اچھے ہیں, جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ریسرچ پیپر کے حوالے سے, پروجیکٹس کے حوالے سے, ریسرچ لیبس کے حوالے سے, انوویشن پیٹنٹس کے حوالے سے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ایوارڈز کو کیوں اپلائی نہیں کرتے, اور اس قسم کی ریکگنیشن جو ہے جو کہ ان کے لیے شاید بہت آسان ہوگی کیونکہ ان کے پاس تمام انگریڈینٹس تو ہیں, تو وہ اگر صرف اپلائی کریں تو وہ اس قسم کے ایوارڈز کو ون کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک پیرامیٹر اور بھی ہے کہ سم ٹائمز پیپل دے ڈو انڈر ایسٹیمیٹ دیم سیلفس. انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ان کے پاس کیا کچھ ہے, کیونکہ وہ صرف سوچتے ہیں. کبھی آپ اپنی اچیومنٹس کو پیپر کے اوپر اگر لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں, آپ کے پاس کون کون سے پیرامیٹرز ہیں, کون کون سی اچیومنٹس ہیں. تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اسپیک اباؤٹ یور ویلیو, کہ آپ ایک مین ہیں, آپ اپنے فیلڈ کے اندر نون ہیں, تو یہ ریئلی امپورٹنٹ تھنگ. اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس سارے انگریڈینٹس پورے ہیں تو آئی تھنک دیٹ یو ہیو ٹو بیٹ آن یور سیلف. ناؤ یو آر ایبل ٹو communicate to others that you have certain values. یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے جسے ہم سائنس میں امپوسٹر سنڈروم کے طور پہ دیکھتے ہیں, کہ عمومی طور پہ کچھ لوگ بہت ہائی اچیورز ہوتے ہیں, but whenever they think about themselves they think that no I'm not of that caliber, I'm still low. So this is actually you are underestimating your talent, your achievements. تو یہ بھی جو چیز ہے یہ لوگوں کو پل بیک کرتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس تمام اچیومنٹس موجود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ ایوارڈز کے لیے اپلائی نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, آپ نے اچیومنٹس کی ہیں اپنی محنت سے, تو اب آپ کو اس قسم کے ایوارڈز کے لیے جو ہے وہ کمپیٹ ضرور کرنا چاہیے. فائنل تھاٹ یہ ہے کہ ایوارڈز کے لیے اب آپ کو تھوڑا سا, اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنل ایوارڈز میں جاتے ہیں, HEC اور PSF میں بھی اب تو کمپٹیشن بڑھنا شروع ہو گیا, تو یہ پروسیس جو ہے ہائپر کمپیٹیٹو کمپٹیشن ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے. 2013-14 میں جن لوگوں نے انجینئرنگ کے اندر غالباً 14 یا 15 میں انجینئرنگ میں جن لوگوں کو HEC بیسٹ ریسرچر ایوارڈ ملا تھا, میرا خیال ہے ٹوٹل اپلیکینٹ ہی 4 تھے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20-30-50 لوگ ہوں جو کمپیٹ کر رہے ہیں فار انجینئرنگ. تو ود ایوری پاسنگ ایئر it is going to be hyper competitive. تو اس کیس میں میری سجیشن یہ ہے کہ you need to be selective and strategic. اس میں میری اپروچ یہ رہی ہے کہ جب بھی میں کسی ایوارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو پہلے تو میں ساری لسٹ, میرے پاس ایک فولڈر ہے ایوارڈز کا جس کے اندر میں نے ایسی ساری اپرچونیٹیز رکھی ہوئی ہیں جن پہ مجھے اپلائی کرنا چاہیے. پھر جب میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ مجھے اس ایوارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں 1 سال پہلے, کم از کم 1 سال پہلے جو ہے وہ اس کی پریپریشن کرتا ہوں, اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کرتا ہوں, جو پیرامیٹرز ہیں ان کو فلفل کرتا ہوں, اینڈ دین آئی گو ٹو اپلائی فار دیٹ ایوارڈ. تو یہ تھوڑا سا سلیکٹیو بھی ہے, اسٹریٹجک بھی ہے. ہر ایوارڈ کے پیچھے بھاگیں گے تو اٹ از ٹائم کنزیومنگ, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ریجیکشن بھی ہو, تو ان بوتھ ویز اٹ از سارٹ آف نیگیٹو تھنگ.
कैरियर या अवार्ड्स अप्लाई करने अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। तो इसमें एक बहुत अहम चीज है जो मुझे भी अवार्ड जब मैंने अप्लाई करने शुरू किए तब मुझे इसका एहसास हुआ, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन योर कैरियर। बेसिकली अवार्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो वी लुक ऑन आवर कैरियर व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द पास्ट और some calibration curve of that funding agency या जो भी एजेंसी है जो that is asking for award nominations कि उनका क्राइटेरिया क्या है and where I stand, so I can easily measure the difference, measure the distance, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसमें जो है जब भी आप अवार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिलेगा और आप देख सकेंगे कि आपने क्या अचीव किया है, आपके साथ कंपटीशन में जो मौजूद लोग हैं उन्होंने क्या अचीव किया है और एक्चुअली इस एज पे आपको कहाँ होना चाहिए था। तो बुनियादी तौर पे आप अपने पास्ट को भी कवर करते हैं, प्रेजेंट को भी कवर करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग का भी आपको क्लू मिलता है जब भी आप अवार्ड्स के लिए जो है वो प्लान करते हैं। सबसे पहले जाहिर बात है कि हर अवार्ड की एप्लीकेशन के अंदर वो आपसे आपकी अकम्पलिशमेंट्स पूछेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद है कि कैरियर प्रोग्रेस, from where you started and from now where you stand and what you want to plan for your future, career progression आपकी एक बन जाती है। तीसरे नंबर पे ये है कि स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कि ओवर द इयर्स आपने कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो उनमें मास्टर किया है और किस किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। तो क्विकली जो है वो आपके सामने एक फीडबैक आ जाता है आपके बारे में और इसी में से आपके सामने आपकी डेफिशिएंसीज भी आ जाती हैं कि स्टिल दीज आर द एरियाज वेयर आई हैव टू वर्क। तो उसके बाद जो है वो आप अपने उन एरियाज के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एप्लीकेशन है अवार्ड्स की वो आपको ये बताती है कि आपकी सीवी में गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं, अगेन कौन कौन सी अकम्पलिशमेंट्स अभी भी थी जो आप कर सकते थे नहीं की, आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा सकती हैं कि अगेन कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपके पास अकम्पलिशमेंट्स हैं लेकिन आपने उन्हें सोचा ही नहीं कि आपने मार्केट करें, तो आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं वंस यू लुक एट योर प्रीवियस कैरियर। और फाइनली कि जब आप अपनी सीवी को देखते हैं तो उसके बाद आप समझते हैं कि यू नीड ए मेंटोर। तो वो मेंटोर जो है वो आपको बेसिकली गाइड करेगा दैट हाउ यू विल पास थ्रू, इस एरिया में से आप कैसे गुजरेंगे। मैं तो लकीली या अनलकीली खुद ही इन चीज़ों में से गुजरता गया। एक दो जगह पे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने फिर मेरी मदद की, देवर माय मेंटर। तो अब इन चीज़ों को जब आप वंस यू गो थ्रू दैट प्रोसेस देन यू नो दैट हाउ यू विल अचीव ऑल सच थिंग्स। और अगेन आपको लगता है कि आप बहुत यू आर अ स्टार बट अनटिल अनलेस यू डोंट गेट फीडबैक सो देयर इज स्टिल अ रूम टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो ये चीजें एक रिफ्लेक्शन की मानद होती हैं कि आपको एक मौका मिलता है जब आप फॉर्म फिल करने बैठते हैं तो आपको सोचने के लिए नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, एंगल्स मिलते हैं जिनको शायद आप अपने रूटीन कैरियर में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वंस यू आर थ्रू दैट प्रोसेस तो आप अपने आप को देखेंगे और आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग एक्चुअली जो है वो आसान हो जाएगी। इसमें जो जनरल सजेशन है वो ये है कि वट एवर यू ड्रीम यू कैन डू, सो बिगिन इट। बोल्डनेस हैज जीनियस पावर एंड मैजिक इन इट, बिगिन इट नाउ। तो अमूमी तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोग हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम में या शाय होते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, उनके पास सारी अचीवमेंट्स होती हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। देखें आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कोई एजेंसी खुद ब खुद तो आके अवार्ड देगी नहीं, तो आपको उस प्रोसेस में से बहरहाल गुजरना पड़ेगा। तो यू हैव टू इनिशिएट इट, यू हैव टू बिगिन विद इट। अब अगली चीज ये है कि अब मैं जनरल अवार्ड्स को कवर करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलरली एचईसी और पीएसएफ के बारे में मैं इंडिविजुअली बात करूंगा कुछ अगले अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लेकिन यहाँ मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आपको अवार्ड, पहली बात तो ये डिसाइड कर लें कि आपने अवार्ड्स के लिए जाना है। सेकंड थिंग ये है कि आप जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि यू हैव टू गो फॉर अवार्ड्स, उसके बाद मैं आपको ये कहूंगा कि जी आप उसका एक सर्च प्रोसेस है जो मैंने प्रैक्टिस किया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके पास ना एक लिस्ट ऑफ अवार्ड्स होनी चाहिए ताकि आपको पता, यानी टोटल में आपको पता हो कि जी ये अवार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसका आसान हल ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एचईसी न्यूज़ लेटर पढ़ते हैं या वेबसाइट्स पढ़ते हैं, तो उसमें ना आपको कभी भी कोई अवार्ड मिले ना, से पाकिस्तानी फलां पाकिस्तानी ने ये अवार्ड विन किया या फलां ने ये अवार्ड विन कर लिया, तो उस अवार्ड कीवर्ड को सर्च कर लें।
گوگل کے اندر. تو آپ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویدر دس اوارڈ از فار یو ان فیوچر اور ناؤ اور اٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, تو اس کی بیس پہ آپ کے ایوارڈ فولڈر کے اندر فولڈرز بنتے چلے جانے چاہیے, اور پھر آپ ان کو اپنے فری ٹائم میں سرچ کریں, ان کو پڑھیں, ان کی کنڈیشنز کو, پھر ڈیسائیڈ ٹائم لائن بنا لیں کہ جی اس ایوارڈ کو آپ کب اپلائی کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایوارڈ ہے, اس کی جو ہے ڈیڈ لائن ہے وہ 40 ایئرز ہے ایج, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس 3-4 سال ہیں, تو اس کی کنڈیشنز کو پڑھ لیں, ٹرائی ٹو فلفل آل دا گیپس, اور پھر اپلائی اسی وقت کریں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر قسم کی جو ہے وہ بیک اپ موجود ہے. تو سب سے اس میں آپ نے یہ جو آپ کا پارٹ ہے نا ایوارڈز کا, ایک ششکا پارٹ ہے, لیکن اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کانفرنس میں جاتے ہیں, کسی لیکچر پہ جاتے ہیں, تو جب آپ کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ بتایا جائے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ 4 پروجیکٹس 4 انٹرنیشنل ایوارڈز ون کیے ہیں, تو جب وہ ان کا نام پڑھا جائے گا تو آڈینس کے اوپر ایک انفلوئنس ہوتا ہے آپ کا کہ ہمارے سامنے جو اسپیکر ہے وہ کوئی عام اسپیکر نہیں ہے, ہی از اے لرنرڈ اسپیکر. تو یہ ایک VIP کیریئر پروجیکٹ ہے. فری ٹائم کے اندر آپ یہ سارے ایوارڈز جو ہیں ان کو سرچ کریں, ان کی لسٹ بنائیں فولڈرز کے اندر. دوسرے نمبر پہ آپ 4 سے 5 ایوارڈ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں کیریئر میں, اور میں جیسے بتا رہا ہوں کہ کیریئر سٹیجز کے حوالے سے جو ہے وہ ایوارڈز بدلتے رہتے ہیں. MS کا ایوارڈ اور ہوگا, PhD کا ایوارڈ اور ہوگا, پوسٹ ڈاک میں اور قسم کے ایوارڈز چل رہے ہوتے ہیں, پھر جب آپ AP بن جاتے ہیں تو اور قسم کے, پھر 45 ایئرز پہ 40 ایئرز پہ ینگ انوویٹر ایوارڈز ہیں, بیسٹ ریسرچرز ایوارڈ ہیں. آگے جاتے ہیں تو ایج کے حساب سے اور قسم کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک اپنی ڈائریکٹری بنا لیں, اس کے اندر آپ 4 5 6 7 جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ان کی لسٹ بنا لیں. پھر یہ کہ آپ کو ان ایوارڈز کی نا ٹینٹیو ڈیٹ آف اناؤنسمنٹ جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں آپ کو اگر ڈیٹ یاد ہوگی ایوارڈز کی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی ڈیڈ لائن بھی یاد ہے, تو آپ اس حساب سے جو ہے وہ ہر سال اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے کس سٹیج پہ جانا ہے. تو اس سٹیج کے حوالے سے آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس ایوارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو پھر وہی کہوں گا کہ آپ کو ایک ٹائم لائن کریٹ کرنی ہے اپنی, کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ایوارڈ کب آئے گا. فار ایگزامپل آپ نیکسٹ ایئر کے لیے پلان کر رہے ہیں, تو اس ایوارڈ سے پہلے آپ نے اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے. تو آپ کو ایک پروسپیکٹو ٹائم لائن جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور اسی طرح سے آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کون سے ہوں گے جو اس پوٹینشیل ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں گے. کیونکہ جیسے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا کیس ہے, تو وہاں پہ ایک فیلڈ کے اندر غالباً وائس چانسلر کو کسی ایک بندے کو ہی نامینیٹ کرنے کا اختیار ہے. کیمسٹری اگر سے فیلڈ لے لیں تو اب آپ کو نہ دیکھتے ہیں کہ 5 لوگ اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ نے ان 5 سے آگے کیسے جانا ہے, تو یہ آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. کچھ پیرامیٹرز ایسے ایڈ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی نومینیشن جو ہے وہ تھرو ہو جائے. ادروائز آپ کو کچھ اور طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے. اور فائنلی اگر آپ ایوارڈ ون کر جاتے ہیں تو اس ایوارڈ کو یوز کرنا اپنی مارکیٹنگ کے لیے از آلسو امپورٹنٹ. دا سیم ٹائم آپ نے ایک چیز ون کی ہے, آپ نے چوری نہیں کی. جب آپ نے کوئی ایوارڈ ون کیا ہے تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اسے پراپرلی مارکیٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی یو آر دا ونر. تو اس طرح سے آپ بیسیکلی اپنا انفلوئنس بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی امپورٹنس کو بھی امپروو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی چوری کا کام نہیں ہے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایوارڈز جو ہیں یہ بیسیکلی ٹیلنٹ, اکمپلشمنٹ اور اچیومنٹس کی بنیاد پہ ون کیے جاتے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل ایوارڈز تھوڑی ہیں. تو اس لیے آپ کو اس کی پروموشن کا بھی ایک پلان جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے. اب یہ ہے کہ اپلیکیشن جو ہے ایوارڈز کی اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے فائنل کر لیا کہ اس ایوارڈ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کا کرائٹیریا پڑھیں, اس کا اپلیکیشن فارم پڑھیں اور دیکھیں گے آپ کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ چاہیے. اس کے بعد آپ جو پاسٹ ونرز ہیں اگر آپ کو ان کی CV مل جائے, ان کی کوئی پیجز مل جائیں, تو آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے پاس ایسے کون سی چیزیں تھیں یا ان کی پروفائل میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس ایریا میں انہیں جو ہے وہ ایوارڈ ملا ہے. اس کے بعد آپ جیوری ممبرز کو دیکھیں. اسپیشلی یہ جو چیز پچھلی دونوں چیزیں جو ہیں پاسٹ ونرز اور جیوری ممبرز, یہ انٹرنیشنل ایوارڈز کے کیس میں بہت اہم ہو جاتے ہیں.
جیسے مجھے جب گرین ٹیلنٹ ایوارڈ ملا تو میں نے نا جیوری ممبرس کو دیکھا، ان کو سرچ کیا. اب جیوری ممبرس کا بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اسی بریف انٹروڈکشن کے اندر کی ورڈز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جیوری ممبر تھے تو ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. اب آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ تمام جیوری ممبرز اس کو ریویو کرتے ہیں، تو میں نے ان کے چاروں جو جیوری ممبرز تھے ان کے کی ورڈز بنا کے کوشش کی کہ جہاں وہ تھوڑا سا مجھے کوئی ایسے ٹائپ چیز ملتی تھی تو وہ 4 جو کی ورڈز تھے چاروں کو جو میچ کرتے تھے وہ میں ضرور لکھ دیتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن ان کے پاس جاتی ہے تو وہ جب اس اپلیکیشن کو ریویو کرتے ہیں تو وہ کی ورڈ جو بیسیکلی ان کے کی ورڈز ہوتے ہیں وہ ان کے ریزونیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک لائکلی ہوڈ یا ایک سینس آف اٹیچمنٹ جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کو کمپیٹیٹر سے تھوڑا سا آگے لے جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پاسٹ ونر سے اپنی سی وی کمپیئر کر لیں، گیپس دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ان گیپس کو فل کیسے کرنا ہے آپ نے. اور فیوچر میں بھی اگر آپ ابھی نہیں فل کر سکتے، سم کیسز میں نے دیکھا کہ ایک ایوارڈ کی ڈیٹ آ گئی ہے، جب میں نے کرائٹیریا پڑھا تو میں نے کہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے شارٹ ٹائم میں، تو پھر میں نے اسے اگلے سال کے لیے مارک کر دیا. اگلے سال کے لیے مارک کیا تو پھر جو بھی گیپس میں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے تو میں نے اس ایک سال کے اندر ان گیپس کو جو ہے وہ فل کیا تاکہ اگلے سال تک جو ہے وہ I could be eligible for that award. اور فائنل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی اکمپلشمنٹس ہیں، آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کی اسکلز ہیں، جو بھی چیزیں آپ اپنے اپلیکیشن فارم میں لکھ رہے ہیں، یو ہیو ٹو الائن آل دوز تھنگز ود دا جیوری. جیسے میں نے جیوری کے کی ورڈز کی بات کی تھی کہ جتنا آپ جیوری کے مائنڈ سیٹ کے قریب جائیں گے اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ یو ول بی پکڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اہم ہیں جب بھی آپ اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے فارم پکڑا اور بس آپ اس پہ شروع ہو گئے. ایچ سی کا کرائٹیریا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو، لیکن انٹرنیشنل ایوارڈز کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ دے ہیو اسٹرانگ میننگ. اور فائنل یہ ہے کہ آپ اپنا رائٹ اپ جو ہے اسے اپروپریٹ رکھیں. اس اپروپریٹ میں جو ورڈ ہے انٹرنیشنل ایوارڈز کے اندر اسپیشلی کہ جتنے ورڈز وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں آپ نے اتنے ہی ورڈز لکھنے ہیں، اور انہی ورڈز کے اندر یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف. اب اس سے آگے جائیں گے، فونٹ چینج کریں گے، یہ وہ کریں گے، تو وہ بیسیکلی دیٹ مینس دیٹ یو آر انیبل ٹو ایکسپریس یور سیلف ود ان دا ڈیفائن لمٹ. تو اس لیے آپ کو انہی ورڈز کے اندر اسی پراپر رائٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ ان ایوارڈز کو ون کرنا ہے. ایوارڈز کے بارے میں پرو ایکٹیو اپروچ بھی ہے. تو اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ فرسٹ یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ اباؤٹ یور سیلف، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. اور جو اچھے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے اندر، ینگ سائنٹسٹ ہیں تو ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں، بہت اچھی پروفائلز کے ساتھ لوگ ہیں، تو دے آل نیڈ ٹو برینڈ دیم سیلفس. پتہ نہیں لوگ کیوں گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ جی وہ یہ جی سیلف پریز میں آ جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے. کہ آپ کی جو اچیومنٹ ہے از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ون. تو اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کی ہے تو وائی یو شوڈ فیل شائے اور ashamed آف یور اچیومنٹس. تو میں تو اس چیز کو نہیں مانتا. دین آئی سجیسٹ یو دیٹ یو نیڈ ٹو بی برینڈ. تو اس کے لیے آپ کو یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے جب آپ پہلی دفعہ اپلائی کرتے ہیں تو یو نیڈ گائیڈنس، یو نیڈ فیڈ بیک، سو یو کین لک فار اینی مینٹور. اب جیسے گرین ٹیلنٹ ہے اس میں اب میرا خیال ہے کوئی 7-8 پاکستانی جو ہیں وہ آ چکے ہیں جنہوں نے گرین ٹیلنٹ ون کیا ہے. تو you can contact any of them and get feedback for your application form or essay anything. اسی طرح سے فول برائٹ ہے، پتہ نہیں کتنے جو ایوارڈز ہیں سب کے لیے آپ یہی فارمولا جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں. اگین کچھ ایسے ایوارڈز ہیں جہاں پہ آپ کو نامینیشن چاہیے ہوتی ہے، جہاں پہ آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے، بٹ یو نیڈ ٹو بی گیٹ نامینیٹڈ بائی سم فیلو. جیسے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز میں بھی ایسے ہوتا ہے. انٹرنیشنلی تو یہ بہت کامن پریکٹس ہے. جہاں پہ نامینیشن ریکوائرڈ ہے وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کو چلنا پڑتا ہے. اس کے لیے یو نیڈ ٹو اسٹیبلش یور سیلف فرسٹ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوسری یونیورسٹیز کے اندر لیکچرز دیں، سیمینارز دیں، یوٹیوب چینل کے تھرو آپ لوگوں کو اپروچ کریں، سو دیٹ یو مے ہیو سم نیم سم برانڈ آلریڈی، تو تاکہ آپ لوگوں کی نظروں میں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ کانفرنسز پہ جائیں، کوشچنز کریں، اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کریں، تو بھی آپ کا ایک نام جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. اور اگین جو ریلیونٹ آپ کی پروفیشنل سوسائٹیز ہیں جیسے پاکستان زولوجیکل سوسائٹی ہے، بوٹینیکل سوسائٹی ہے، کیمیکل سوسائٹی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز ہے، یا پی سی، جو بھی ان کے فورم ہیں، جو فوراز ہیں آپ کے، آپ ان پہ ضرور جائیں تاکہ آپ کو لوگ جاننا شروع ہوں. اس کے بعد
آپ اپنا نیٹورک بنائیں, لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. تو یہ جو آپ کے نامینیز ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ ان میں سے کسی نہ کسی فورم کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں, تو وہ دے آلریڈی نو اباؤٹ یو اینڈ دین دے آر کانفیڈنٹ ٹو نامینیٹ یو فار دیٹ اوارڈ. اب ایوارڈس کے اندر دیکھیں ساری چیزیں ہو گئیں, آپ کے پاس کمپلشمنٹ بھی ہیں, آپ نے اپلیکیشن فارم بھی فل کر دیا, اچھا کر دیا, لیکن آلویز ریمبر کہ دیر از آلویز لائکلیہڈ آف ریجیکشن. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ریجیکشن از اے پارٹ آف لائف, اور سائنٹسٹ کو تو پتا ہے کہ ریجیکشن کے بغیر ہمارے ریسرچ پیپرز کا کرائٹیریا چلتا ہی نہیں ہے. ہائپر کمپیٹیٹو ہے یہ اپروچ, تو یو نیڈ ٹو بی سلیکٹو اینڈ اسٹریٹجک. ہر چیز کے لیے رش نہ کرے. ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, اپلیکیشن پہ 1 مہینہ تک آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, رائٹ اپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنا پڑتا ہے, اپروپریٹ کرنا پڑتا ہے, ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, پھر آن لائن اپلائی کرنا ہے یا ڈاکومنٹ بھجوانے ہیں, تو ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن پری میچیور تو نہیں ہے, کہ آپ کی اکمپلشمنٹ کیا اس لیول کی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ پی ایس ایف کا فارم دیکھیں گے, ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے ایک اور ویڈیو میں, تو وہاں پہ وہ عمومی طور پہ جو ینگ فیکلٹی ممبرس ہیں وہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریسرچ پیپر امپیکٹ فیکٹر کی حد تک تو زیادہ تر لوگ فلفل کر جاتے ہیں کرائٹیریا, لیکن کیا آپ نے کوئی کانفرنس ایڈٹ کی ہے, کیا آپ کسی جرنل کے ایڈیٹر ہیں, کیا آپ نے ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سپروائز کیے ہیں, کیا آپ نے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کیے ہیں. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اپلیکیشن فارم خالی جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ورک آن یور اسکلس اینڈ اکمپلشمنٹس. تو ان دیٹ کیس آئی وڈ ناٹ سجیسٹ یو ٹو اپلائی فار دیٹ. آگے کیا یہ رائٹ ٹائم ہے؟ اگین اگر زیادہ فارم خالی ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے, پہلے اپنی اکمپلشمنٹس کو ان خانوں کو جو ہے وہ فل کرنا چاہیے. اور ریجیکشن جو ہے اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یو آر اے فیلئر, آپ ناکام ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, سینس تو آتی ہے, بندہ تھوڑا سا ڈپریس بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی بہت سی ریزنز بھی ہیں. فراڈ اپلیکیشنز تو نہیں ہیں, آپ کی اپلیکیشنز کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز تو نہیں تھی, جیسے میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ 80% اپلیکیشن خانے خالی ہیں, آپ صرف ریسرچ پیپر اور امپیکٹ فیکٹر کی بیس پہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ انف. آگے یہ ہے کہ کمپٹیشن ٹف ہے, ہم سب جانتے ہیں. انٹرنیشنل ایوارڈز کے کیس میں ڈسٹریبیوشن بھی سم ٹائمز اہم ہو جاتی ہے. جیسے جو میری ممبرشپ ہے گلوبل ینگ اکیڈمی کی, اس کے ایٹ ون ٹائم 200 سے زیادہ ممبرز نہیں ہو سکتے, اور ہر سال پتہ نہیں کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب فائنل ڈیسیجن آتا ہے تو وہ بہت سے انہوں نے اور کرائٹیریاز بھی رکھے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیوگرافی کیا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان ہے, پاکستان سے 3 بندے ہیں اور تینوں ہیڈ ٹو ہیڈ آ گئے ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو اب وہ یہ کریں گے کہ جی تینوں کو نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے انڈیا کا کینڈیڈیٹ میں بھی لو ہو, لیکن اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انڈیا کے کینڈیڈیٹ کو ٹاپ والے کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, تو اس کا ٹاپ بھی اکاموڈیٹ ہوگا, پاکستان کا ٹاپ بھی اکاموڈیٹ ہو جائے گا. اگر دونوں کے کیس میں سے افغانستان سے کوئی کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے تو اس کو بہرحال پھر پریفرنس ملتی ہے, کہ کیونکہ وہ جو ڈیپرائیوڈ ایریاز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نامینیشن دینی ہوتی ہے. جینڈر ہے, میل اور فیمیل میں وہ ٹوٹل بیلنس دیکھتے ہیں, انہوں نے 50-50% کا بیلنس رکھنا ہے. تو اگر یہ بھی آ گیا تو بھی آپ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. فیمیلز بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سائنس اینڈ انجینئرنگ سے بلانگ کرتے ہوں لیکن آرٹس سے کم نامینیشنز آ رہی ہوں, تو آپ کا جو دوسری سائڈ پہ کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے وہ آرٹس سے ہو, تو اس کی نامینیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ جیسے افغانستان اور پاکستانی کی میں نے اگزامپل دی, وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, ایج کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایوارڈز کے کیس میں ایج بھی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم جو ہے ان کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کریں گے. کم اور زیادہ کو دونوں کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کرتے. تو ریجیکشنز کے انٹرنیشنل ایوارڈز کے کیس میں بہت سے سینیریوز ہو سکتے ہیں. ابھی فی الحال جو ہے وہ میں ایوارڈز کو یہیں تک جو ہے وہ محدود کر رہا ہوں. اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, جو سیلف مارکیٹنگ یا سیلف برانڈنگ ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن ابھی صرف اتنا ہی کہ ایوارڈز کے لیے اپلائی کریں اگر آپ کے پاس اکمپلشمنٹس ہیں, آپ سمجھتے ہیں یو آر ینگ, یو وانٹ ٹو کریٹ این انفلوئنس آن پیپل, اور آپ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو, تو آئی تھنک دیٹ یو ہیو ٹو گو فار اپلائنگ ایوارڈز. اور اس میں نیشنل ایوارڈز پہ بھی جائیں, ایچ ای سی ہے, پی ایس ایف ہے, کامسٹیک ایوارڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں جیسے پاکستان زولوجیکل سوسائٹی ہے, بوٹینیکل ہے, ان کے بھی ایوارڈز ہیں, تو ان کے لیے بھی اپلائی کریں. اسی طرح سے انٹرنیشنل پہ بھی ہیں, گرین ٹیلنٹ ہے, اس کا آئسیسکو ایوارڈ ہے, یونیسکو کے ایوارڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, فل برائٹ کے کچھ ایوارڈز آتے ہیں.
ٹھیک ہے. برٹش گورنمنٹ کے کچھ ایوارڈز ایسے ہیں جو آتے ہیں, ایلزویئر کے ریسرچ ایکسپرٹ کے ایوارڈ ہیں, سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ کے ایوارڈ ہیں, فیلڈ وائز ایوارڈ آتے ہیں. تو جو بھی ایوارڈز ہیں آپ ان پہ اپلائی کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پروو کریں. بیسیکلی یو ہیو ٹو ریفلیکٹ آن یور پاسٹ اینڈ لک ایٹ یور فیوچر. تو دونوں کیسز میں انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھے چانسز ہوں گے. اگلی ویڈیوز میں ہم پرٹیکولرلی بات کریں گے جو HEC بیسٹ ریسرچر ایوارڈز ابھی چل رہے ہیں, تو ان کے اپلیکیشن فارم کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, تو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ سیریز چلے گی. پھر ہم بات کریں گے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ.